अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका अपोजिशन की जानिब से एक इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जा रही है। कल हमने देखा मुलाकातों का सिलसिला भी रहा, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। इसके अलावा जो अहम कानून साजी है उस पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान समझौता ना हो सका, ये भी आज के प्रोग्राम में शामिल है। इससे मुतालिक भी इन डिटेल बात करेंगे। लेकिन जो बड़ी अहम आज दो डेवलपमेंट्स हुई हैं एक ही दिन में, वज़ीर-ए-आज़म के दो मुआविनीन खुसूसी ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा पेश कर दिया। अब सवाल ये भी है कि तानिया इदरोस और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने इस्तीफ़ा खुद दिया या उनसे इस्तीफ़ा लिया गया। लेकिन PTI की हुकूमत अपना 2 साल का जश्न निज़ामी साहब मनाने से पहले 20 तारीख को आपने एक इंकशाफ किया था कि उससे पहले बहुत सी तब्दीलियाँ विद इन कैबिनेट भी होने वाली हैं। एक निज़ामी साहब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब नून लीग के MNA, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन ये आपने कहा था कि कुछ लोग आएंगे कुछ जाएंगे, क्या ये मुआवनीन खुसूसी का जो वॉल्यूम है ये कम होगा और वज़ीर इनकी निस्बत ज़्यादा होंगे, स्टेट मिनिस्टर ज़्यादा हो जाएंगे? यकीनन ऐसा ही होगा। और कौन जाने वाले हैं? ये तो मैं अब नहीं ना कह सकता कि कोई मैं कह दूँ ना जा रहा है और ना जाए तो मेरी जान के दर पे हो जाएंगे। हाँ, ये भी है। वैसे जावेद लतीफ़ साहब से भी निज़ामी साहब बात करें। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब, निज़ामी साहब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? या आपको कोई हैरानगी हुई है ये जो दो मुआवनीन खुसूसी की ने इस्तीफ़ा दिया नहीं बल्कि उनसे लिया गया इस पर? नहीं, मुझे हैरानगी इसलिए नहीं हुई कि पंछी उड़ान भर रहे हैं और अपने अपने घोंसलों में जा रहे हैं। नहीं, लेकिन ये तो पंछी इन्होंने खुद ही छोड़ दिए। ये छोड़े नहीं, ये हालात ऐसे हैं कि आप देखें ना निज़ामी साहब कि वो क्या नाम था उसका जो इनके KPK के मामले खुसूसी थे, ये हैं, इन सब पर इल्ज़ाम क्या है? हाँ, वज़ीर साहब। अब मुझे ये बताएं कि जो ये बेचारे कमज़ोर हैं जिनको लाए थे उन पर उस तरह के इल्ज़ामात आते हैं तो उनको छोड़ देते हैं, और जो वज़ीर हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं उन पर जो इल्ज़ामात हैं उनको और करीब कर लेते हैं। ये समझ से चीज़ें बाहर हैं। आप तो भाई करप्शन ख़त्म करने के लिए आए थे, आप तो कड़ा एहतसाब करने के लिए आए थे या इंतकाम लेने के लिए आए थे? तो फिर निज़ामी साहब मैं दुरुस्त कहूँगा कि 2 साल के अंदर इंतकाम तो बिल्कुल इन्होंने रज के ले लिया, मगर आप इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर सके 2 सालों के अंदर। जिस तरह आज बार बार ये बात करते थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी बात पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, असूलों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो 2 सालों में कंप्रोमाइज़ के अलावा इन्होंने किया क्या है? कोई एक बात बता दें जिस पर PTI खुद फख्र कर सके। कोई ऐसी रिफॉर्म्स बताएं जो इन्होंने 2 साल के अंदर की हो। हाँ, वो काम ज़रूर करते हैं कोई ऑर्डिनेंस के ज़रिए जिससे मईशत का भट्ठा और बैठ जाए, जिससे इनके मुखालफिन को और टाइट कर लिया जाए। ये हैं इनके असूल, और तो कोई नज़र नहीं आता। अच्छा, ये साहब ये जो मामलात थे आपके नैब का, उन्होंने आपका बिल्कुल मसौदा रिजेक्ट कर दिया और वो कहते हैं कि आप FATF के कवानीन के हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है कि आप अपोजिशन उनको ब्लैकमेल कर रही है। हम ब्लैकमेल में नहीं आएंगे, आप मकसद कहने का है कि हम FATF पे आपको सपोर्ट करें, आप नैब का कानून ख़त्म करें। कोई ऐसी इस किस्म की क्विड प्रो को थी कभी? आरिफ निज़ामी साहब, मेरा आपके बड़ों से एक मोहब्बत का रिश्ता है। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि 6 माह से ये कमेटी में बिल पड़ा हुआ था, इनको किसने रोका था? ये कहते हैं कि आज मैं जो सुन रहा था क्रैशी साहब कह रहे थे कि 10 घंटों में अपोजिशन कहती है कि वो बिल पास हो जाए, नैब का कवानीन चेंज हो जाए। मैं तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि FATF का जो बिल था वो 6 माह से था कमेटी में। उस वक्त तो इनको कोई जल्दी नहीं थी, उस वक्त तो कोई इनको जो रियासत के हवाले से या जो नेशनल इंटरेस्ट की कोई इनको ज़रूरत पेश ना आई, और आज यकायक इनको क्या ख्याल आ गया?
آخر میں آ کے ان کو یہ قانون سازی کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اور جو یہ فرماتے ہیں کہ آج اگر ہم لے کر رہے ہیں اس بل کو تو یہ تعاون نہیں کر رہے. جی جہاں تک نیب کا تعلق ہے تو میں عارف نظامی صاحب بالکل بطور ایک پارٹی ورکر کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ ہم نے ان سے کوئی ریکویسٹ کی تھی، انہوں نے بلایا تھا، ان کے بلانے پہ کمیٹی بنی تھی ان کے. اور میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا جو شاہ محمود قریشی نے آن دی فلور ہاؤس کہا کہ جو باتیں آپ میٹنگ میں کرتے ہیں وہ مناسب نہیں ہوتا کہ ان کو آپ کوٹ کریں اسمبلی کے اندر آ کے. مگر جو یہ وزراء باتیں کرتے ہیں کمیٹی میں وہ میں کہنے کے لیے کم از کم تیار اس لیے نہیں ہوں کہ کوئی اخلاقیات ہوتی ہیں، کوئی روایات ہوتی ہیں. اچھا میاں صاحب، یہ بات تو ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ یہ حکومت ہی کی فرمائش تھی اور حکومت ہی کے کہنے پہ آپ کمیٹی میں گئے، تو پھر اس بات کو سچ سمجھا جائے کہ نون لیگ کا جو یہ تاثر ہے کہ نون لیگ سمجھتی ہے تقریباً 90% ہم نے کیس جو نیب کے بھگتنے تھے بھگت لیے، اور جب ہماری باری آئے گی تو اس نیب کے قانون کا ہم بھی پھر ویسا ہی استعمال کریں گے جس طرح جو آپ الزام موجودہ حکومت کو دیتے ہیں. اس لیے نون لیگ واقعی اس کی ترمیم کو لے کے سنجیدہ نہیں ہے. نہیں فیصل، میں بڑا کلیئر ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ شاید آپ صرف سوال کرنا چاہتے ہیں، مگر میں یہ عرض کروں گا کہ نیب کے قوانین کو یہ بار بار کہتے ہیں کہ 10 سالوں میں انہوں نے تبدیل نہ کیا. پیپلز پارٹی نے اس نیب کے ہتھیار کو اپنے مخالفین کے لیے کتنا استعمال کیا؟ اس کے بعد 5 سال مسلم لیگ آئی، 5 سال ہم نے اس ہتھیار کو اپنے مخالفین کے لیے کس طرح استعمال کیا؟ مجھے یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی، کیا ان کے خلاف نیب کو استعمال کیا گیا؟ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ بار بار ذکر کرتے ہیں احتساب کا ادارہ تو انہوں نے بند کر دیا تھا خیبر پختونخوا میں، جو آج تک بند ہے 7 سال سے یہ حکومت کا حصہ بھی ہیں، مگر وہاں تو کوئی احتساب نہیں ہے. کیا سارے کے سارے وہاں فرشتے ہیں؟ اور جہاں تک یہ کہنا ہے کسی کا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے 90% بھگت لیا، اب ان کی باری ہے، میں اس کی بھی نفی کرتا ہوں. اس لیے ہم قانون سازی کرنے کے لیے ان کی آواز پر کیوں کمیٹی کا حصہ بنے؟ اس لیے ہم نے بھگت لیا، مگر آنے والے لوگوں کے لیے یہ بلیک میلنگ ہم بند کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے نہیں. جب ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو اسی طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں عمران خان سمیت کہ یہ NRO چاہتے ہیں، یہ اپنی کرپشن چھپانا چاہتے ہیں. بھائی 2 سال ہو گئے ہیں آپ رگڑا دے رہے ہیں، کون سی کرپشن سامنے لے کر آئے ہیں؟ آپ نے ماں سوائے اس کے کہ اپنے مخالفین کو جو ہے وہ گرفتار کروایا، اناؤنس کرتے ہیں اور اگلے دن گرفتار کروا دیتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ 2 سال جو رگڑا دے رہے ہیں آپ، اس کے بعد میری بات چھوڑیں آپ، اعلیٰ عدلیہ نے جو تصویر کشی کی ہے 2 سالوں کی وہی آپ کے سامنے ہے، نیب کی کارکردگی جو ہے. جی ہاں، اس میں تو شک نہیں ہے جی کہ نیب جو ہے اس کی عدلیہ نے کی ہے. باقی میرے خیال سے بچے کو پتا ہے کہ نیب کتنی غیر ذمہ دار ہے. اچھا یہ بتائیے میاں صاحب کہ جو دوسرا معاملہ ہے FATF کے جو اینٹی ٹیررزم لا بنانے کا جو بل ہے، اس کے بارے میں شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ یہ بل اتنا خطرناک ہے کہ اس کے بعد نہ نیب کی ضرورت رہتی ہے اور نہ ہی جمہوریت رہتی ہے. اس میں کون سی ایسی شک ہے جو اتنی خطرناک ہے؟ دیکھیں نظامی صاحب، پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ آپ پاکستان کو گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں لے کر آؤ، اس کا کوئی کریڈٹ لے، ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان اس گرے لسٹ سے باہر آئے. جو یہ بار بار یہ بلیک میل اپوزیشن کو کر رہے ہیں، ہم کسی طور پر بھی جو ملک کی ہم نے تو نظامی صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہم نے جب گھر کو درست کرنے کی بات کی تھی تو کیا ہم نے غلط کیا تھا. آج تو ساری وہ پابندیاں، ان لوگوں کو سزائیں آپ کس کی خواہش پر کس طرح دے رہے ہیں یہ سب کے علم میں ہے. تو اگر ہم اپنے گھر کو اس وقت درست کر لیتے نہ ہم پہ پابندیاں لگتی اور نہ آج کے یہ حالات بنتے. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی طور پر بھی
آپ ایک ادارے کو اتنا پاورفل مت کر دو کہ اس پر کوئی چیک نہ ہو، اور جس طرح نیب کرنا چاہتا تھا جماعتوں کو توڑنے بنانے کے لیے، اس طرح کو کوئی اور نیا ہتھیار متعارف مت کروایا جائے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر کتنے احتساب کے اور ادارے ہیں؟ کسی کا نام کوئی جانتا ہے؟ کسی نے ایف آئی اے کو آج کل کوئی نام سنا ہو؟ اینٹی کرپشن کا کوئی نام سنا ہو؟ کوئی ایف بی آر کا کیس ہے تو وہ بھی نیب، کوئی سول کوڈ کا کیس ہے تو وہ بھی نیب۔ تمام اگر پاکستان کو چلانا ہی نیب نے ہے تو پھر باقی ادارے بند کر دینے چاہیے۔ اور اگر اسی آڑ میں، ایف اے ٹی ایف کی آڑ میں آپ اس سے سخت قانون اور لے کر آنا چاہتے ہیں تو اس سے ملک کی بھلائی نہیں ہے۔ ہم نے تو رگڑا کھا لیا، اور سخت قوانین بنا لیں، ہم اس کو بھی بھگتنے کے لیے تیار ہیں، مگر خدا کے لیے پاکستان کی معیشت کا حال دیکھو، پاکستان کے صنعت کاروں کا، پاکستان کے سرمایہ کاروں کا، پاکستان کی بیوروکریسی کا جو بیڑا جس طریقے سے کر رہے وہ دیکھو۔ کریں گے کیا؟ اپوزیشن کرے گی کیا؟ اس سے متعلق بات کرتے ہیں، نظامی صاحب اس پہ جاتے ہیں، لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ اب بھی اس کو لے کے اپوزیشن لیڈر جو ہیں اس وقت دو اہم شخصیات، شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب، دونوں کیا فرماتے ہیں جو آنے والی تحریک ہے، متوقع تحریک ہے جو اے پی سی ہے، اس کو لے کے ذرا دیکھیے۔ اب شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہے، صحتیاب ہو گیا ہے، ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے، اور آپ دیکھ، مگر میں نے کہا کہ جو جوان کندھے ہیں ذمہ داری میں ان کو دوں گا۔ نظامی صاحب جی لطیف صاحب، یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی آپ باک پاسنگ کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو تیار نہیں لگتا، اگر قیادت ان کو ملتی ہے، تاج پہنایا جاتا ہے ان کو، لیڈ کرنے کو تیار ہونا چاہیے ان کو۔ نہیں، جہاں تک نظامی صاحب یہ جو کلپ دکھایا گیا ہے نا، یہ جس کو کل سے دکھایا جا رہا ہے، انہوں نے اس سینس میں یہ نہیں کہ ایک بندہ آپ کے گھر آیا ہے اور ایک جماعت کا سربراہ ہے وہ کہے کہ آپ قیادت، دو مختلف نظریات کی جماعتیں ہیں، بڑی جماعتیں ہیں، نیشنل جماعتیں ہیں۔ اگر ایک جماعت کا ہیڈ آپ کو کہتا ہے تو آپ آگے سے یہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں ہی تیار ہوں، مگر بات سیدھی سی ہے کہ اب اگر جس نے دیر کی، اب آپ جس نے لیڈنگ رول ادا نہ کیا اپنی جماعت کے حوالے سے، یا قوم کی رہنمائی کے لیے باہر نہ آیا، وہ مسلم لیگ ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، یا کوئی اور جماعت ہو، وہ کل کو عوام میں نہیں جا سکے گی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، میں مسلم لیگ سے تعلق رکھتا ہوں، مگر اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ جو پبلک آج دیکھنا چاہتی ہے، جس طرح مہنگائی سے، جس طرح لاقانونیت سے، اور جس طرح پاکستان کے دفاع کے حوالے سے وہ فکر مند ہے، اگر یہ لوگ باہر نہ آئے لیڈرشپ، تو یقین جانیں لیڈر لیس جو تحریک ہوتی ہے اس کے انجام ریاست کے لیے بہتر نہیں ہوتا، اداروں کے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی لیڈرشپ افورڈ کرتی ہے کہ ایک طرف پوری قوم کھڑی ہو اور وہ دوسری جانب کھڑا ہو، وہ مسلم لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو۔ میاں صاحب، لیکن میں اس لیے سوال پوچھ رہا ہوں کہ ماضی میں جب پچھلی دفعہ مولانا فضل الرحمان نے دھرنا ڈالا اور اے پی سی کی، تو جو ہماری صف اول کی قیادت ہے دونوں پارٹیز کی، وہ گئی نہیں اس میں، اے پی سی میں بڑی ٹوکن پارٹیسپیشن تھی، اور آخر میں مولانا جو ہے اپنے مدرسے کے اسٹوڈنٹس کے تحت ہی وہاں آئے، بیٹھے رہے، پھر اپنا سا منہ لوگ لے کے چلے گئے۔ تو اب ہسٹری ریپیٹ تو نہیں کرے گی اپنے آپ کو؟ نظامی صاحب، اس کے بارے میں کوئی بھی ہم دلیل دیں وہ غلطی ہوگی۔ ہمیں اس وقت مولانا فضل الرحمان کا تمام اپوزیشن کو بھرپور ساتھ دینا چاہیے تھا۔ وہ غلطی تمام اپوزیشن کی تھی، اور وہ غلطی کا خمیازہ جو ہے آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئندہ، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ کوئی بھی لیڈرشپ اس میں اگر مائنس ہوگی، اس احتجاج میں، اس سے جان چھڑانے کے لیے، پاکستان کو سنبھالا دینے کے لیے، اور میں یہ عرض کر دوں کہ ہر اپوزیشن یہی کہا کرتی ہے ماضی میں کہ اگر ان کو ہٹایا نہ گیا، ہمیں لایا نہ گیا تو پاکستان تباہ ہو جائے گا، مگر یہ بات وہی ہے کہ شیر آیا اور ایک دن وہ آ ہی گیا۔
آج صورتحال وہی ہے جس سے ہم دوچار ہیں کہ اگر آج معیشت کو نہ سنبھالا دیا گیا تو آنے والے وقت میں پوری اپوزیشن کیا پوری پاکستانی قوم کی قیادت اکٹھی بھی ہو جائے تو شاید معیشت کو اس بھنور سے نہ نکال سکے. آج سب سے بڑا ایشو ہمارا معیشت ہے جو ڈوب گئی ہے, جس کو سنبھالا دینا وقت کی ضرورت ہے, پاکستان کی ضرورت ہے, دفاع کے حوالے سے بھی اور پاکستانی قوم کے حوالے سے بھی. جی اچھا, ابھی آپ نے بات کی میاں صاحب کے مولانا صاحب کا ساتھ نہ دینا آپ کی غلطی تھی. بظاہر جو آپٹکس ہیں, سیدھی بات کی جائے تو ابھی بھی یہی لگ رہا ہے کہ نون لیگ کوئی مزاحمت وامت چاہتی نہیں ہے. آپ کی جو آپ کے درجے کی جو قیادت ہے اس کا اپنی لیڈرشپ سے رابطہ کتنا ہے اور اس سارے معاملے پہ کتنی گفت و شنید ہوتی ہے؟ کیا آپ لوگوں کو شہباز شریف صاحب اعتماد میں لے کر کوئی پالیسی بنا رہے ہیں یا ابھی تک آپ کو کچھ نہیں پتا؟ نہیں فیصل, جہاں یہ آپ کا سوال ہے نا, میں پھر دوہرا دوں کہ دیکھیں جماعتوں کے اندر مختلف رائے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, اپنی اپنی رائے ہر بندہ دیتا ہے. اور جو کہا جاتا تھا مسلم لیگ کے حوالے سے کہ یہاں ون مین شو ہے, یہاں جو فیصلہ کر کے اناؤنس کر دیا جاتا ہے, تو وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہر بندہ اپنی رائے بھی دے رہا ہے, مگر اکثریت کا جو فیصلہ ہوتا ہے, پھر قیادت کا جو فیصلہ ہوتا ہے, اس کو مانا جاتا ہے. اس وقت رائے ہر بندے نے اپنی دی, مگر پرویل کر گئی اکثریت کی رائے یا لیڈرشپ کا جو فیصلہ تھا. آج میں جو بات کہہ رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہ دھرنے کی سیاست, ہم وہ غیر آئینی قانونی جو ہیں طریقہ کار استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر جو حالات سے دوچار ہے قوم, جن حالات سے دوچار ہیں ادارے, جن حالات سے دوچار ہے ہمارا دفاع, جن حالات سے دوچار ہے ہماری معیشت, اگر ہم باہر نکل کے کھڑے نہیں ہوں گے اور فیصلہ سازوں کو, فیصلہ سازی کرنے والے اداروں کو, تمام کو اگر یہ باور نہیں قوم کروائے گی تو دیر ہو چکی ہوگی. پھر دیر کے بعد اگر ہم سنبھلے تو کیا سنبھلے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ فیئر فری الیکشن جو ہیں وہ وقت کی ضرورت ہے, اور فیئر فری الیکشن سے ہی آپ قوم کا اعتماد بحال کر سکتے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب, بہت شکریہ. اس لیے کہ دیر ہو جائے, دوسرے معنوں میں میرا خیال ہے یہ پیغام نظامی صاحب شہباز شریف صاحب کو بھی یہ دے رہے تھے. میاں صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا حکومتی موقف جانیں گے اس سے متعلق جو قانون سازی کے میٹرز ہیں اور پھر جو استعفے آ جائیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل پاکستان تانیہ ادریوس نے آج جب ریزائن دیا تو اس میں انہوں نے لکھا کہ دوہری شہریت جو ہے وہ بنیادی طور پہ آڑے آ رہی ہے ان کے کام کرنے میں. اور لیکن اس سے پہلے جب وہ پاکستان آئیں اور نظامی صاحب وزیر اعظم کا جو ڈیجیٹل پاکستان کا مشن ہے اس کو انہوں نے لیڈ کرنے کا فیصلہ کیا. نظامی صاحب ایک بات انہوں نے کی کہ کینیڈا میں پیدا ہونا میری چوائس پہ تو نہیں تھا, نہ ہی میری خواہش کے مطابق تھا. اب میں وہاں پہ پیدا ہو گئی ہوں لیکن میں کام کرنا چاہ رہی تھی, اب یہ معاملہ یہاں پہ آڑے آ گیا. کچھ خبریں ایسی بھی چل رہی ہیں ذرائع سے, ان پہ کچھ الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں, یہ کتنا جسٹیفائی؟ وہ تو ہر جانے والے پہ الزام لگتے ہیں. سنگاپور کی بھی یہ دوہری نہیں, تیری جی شہریت تب سمجھ لیں, ٹرپل نیشنل. ہاں, تو جب پرائم منسٹر ان کو لے کے آئے تو جو تمطراق سے ان کو لایا, وہ آپ پوری ایک تقریب سجائی گئی جی, ایک آدمی یا خاتون کو انڈکٹ کرنے کے لیے اتنا بڑا میلہ سجایا گیا جی. اور کیا جناب ہم نے تیر مار لیا. اور اب ان کو جب کیا کہتے ہیں بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے, تو آنے کے لیے تو جناب خان صاحب نے تقریب کر لی. جاتے ہوئے اپنے پرنسپل سیکرٹری کو انہوں نے کہا کہ استعفیٰ لے لو. یہ تو کچھ پہلے بھی ایسا کچھ ہوا ہے. اعظم خان صاحب نے ان کو بلایا اور ساتھ جو کہ ریڈ ریک ٹو دا بول رہے ہیں کیبنٹ میں کون ہے بھلا, شہزاد اکبر صاحب, وہ کس مقصد کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا جی یہ اپنا ریزگنیشن دے دیں آپ. انہوں نے کہا کیوں دے دوں میں؟ انہوں نے کہا جی یہ حکم ہے آپ کے لیے, آپ دے دیں. کہا جی میں پرائم منسٹر سے مجھے لے کے آئے تھے,
جی تو میں ان سے بات کر رہی تھی مجھے مہلت دیں, پھر میں وہ کہیں گے تو ریزائن. انہوں نے کہا جی یہ پرائم منسٹر سے آپ نہیں ملے گی, آپ یہ ریزائن دے دیں. نہیں نظامی صاحب, یہ تو وہی قصہ ریپیٹ نہیں ہو رہا جو فردوس عاشق اوان صاحبہ کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا, وہ جو خود بیان کر رہی تھی کہ ان کا استعفیٰ بھی ایسے ہی لیا گیا. دیکھنا فردوس عاشق اوان کو تو کیبنٹ میں انڈکٹ کیا گیا نا, ان کو تو ایک ایسے ٹیکنوکریٹ کے طور پہ لے کے آیا گیا کہ جس طرح بہت بڑا کنو مارا ہے. اب وہ ڈیجیٹل پاکستان جو ہے وہ اس کی وہ انچارج تھی, ایک کمپنی بھی بنی, وہ کمپنی کا آیا کہ جی یہ اس کا منافع جو ہے کس طرح ہوگا, یہ ڈائریکٹرز پہ کچھ معاملہ ہوا. انہوں نے کہا یہ تو ابھی تو لاس میں جا رہی ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بندے کو اوپر لے جاتے ہیں اور پھر گرا بھی دیتے ہیں. اور ان کو لانے میں جو کلیدی کردار تھا وہ جہانگیر ترین کا تھا. اچھا, شاید یہ بھی ان کے خلاف ایک چیز گئی کہ وہ جہانگیر ترین کی پروٹیجی تھی. خود جہانگیر ترین کی مثال لیں کہ وہ ایک زمانے میں ڈپٹی پرائم منسٹر تھے, بیٹھے ہوئے تھے جب یہ ان کو لے کے آئے تو ان کے ساتھ ہی بیٹھے. جی بہت سے چہرے بیٹھے تھے نظامی صاحب, ڈاکٹر فردوس بھی میں دیکھ رہا تھا. ہاں, تو اب جی جب فارغ کیا گیا ہے ان کو محترمہ کو, جہانگیر ترین صاحب تو اب باہر بیٹھ گئے نا. جی تو یہ خان صاحب کا مخصوص ایک طریقہ کار ہے. جی لیکن میرا جو اصل چیز یہ نہیں ہے. ظفر مرزا صاحب کے بارے میں بھی کہ وہ انڈیا سے دوائیوں کے ساتھ کچھ اور بھی آ گیا اور اکوپمنٹ کے ساتھ کچھ دوائیاں آ گئی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سپریم کورٹ نے یہ کہا, وہ بھائی جب سپریم کورٹ نے کہا اس کے بعد تو آپ کو کئی مہینے ہو گئے. نہیں, یہ تو پلان نظامی صاحب یہ تھا کہ کرونا جب کم ہوگا, کچھ معاملات سدھرنا شروع ہو جائیں گے تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی چھٹی ہو جائے گی. یہ تو پہلے سے طے ہو مجھے تو لگتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی پہلے ہی تقریباً عملی طور پہ چھٹی ہو چکی تھی, کچھ بیک گراؤنڈ میں چلے گئے تھے وہ, بیچ میں پھر کووڈ ہو گیا. کووڈ کی وجہ سے ان کو آن ہولڈ کیا کیونکہ سیکرٹری تبدیل کر چکے تھے. یہ وزارت یہ کووڈ کی جو اس قسم کی ٹاسک فورسز ہیں امریکہ میں, جو ان کے معاون خصوصی ہیں ڈاکٹر فوکی, ان کی ٹرمپ سے کھلم کھلا لگتی ہے. جی تو وہ لیکن اس کا کچھ کر نہیں سکتے. یہاں ان کو بھی WHO سے لے کے آیا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو خالی ان دونوں کا معاملہ ہے, اور بھی کئی نابع روزگار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جی ان کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ وہ فیورٹ ہے پرائم منسٹر صاحب کا. لیکن نظامی صاحب روایت یہ بتاتی ہے کہ سدا بہار فیورٹ, جن کے پاس فورن پاسپورٹ ہے, جن کے بعض کے کیس الیکشن کمیشن میں ہیں لیکن وہ پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جی وہ وزیر ہیں بائی دی وے الیکٹڈ. جی ٹھیک ہے نا جی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کئی ایسے لوگ پھر رہے ہیں جن کو یہاں نہیں ہونا چاہیے, جس کو آپ نے فوٹیج دکھایا جی, پھر بھی لیکن ان کو کچھ ہوگا نہیں. کئی شہریت رکھی ہوئی ہے, پاسپورٹ رکھے ہوئے ہیں, یہاں ان کے 5 روپے نہیں ہے بینک اکاؤنٹ کے اندر. جی وہ بات بالکل ٹھیک ہے. اربوں پاؤنڈ ہے. اب دیکھیں نا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ڈاکٹر حفیظ شیخ ہے, میرے دوست ہیں بڑے. جی پیپلز پارٹی کے دور میں مشیر بظاہر خزانہ بنے, پھر سینیٹر بن کے وزیر بنے آئی تھنک. ٹھیک ہے جی, پیپلز پارٹی کے دور میں پہلے شوکت ترین صاحب کو سینیٹر بنایا تھا کہ وہ وزیر بن جائیں, پھر شوکت ترین صاحب نے سینیٹ کی سیٹ چھوڑ دی, پھر یہ آیا تو یہ بنے. پھر اب یہ کیا پاکستان میں ایسے ماہرین معیشت کی کمی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف ڈاکٹر حفیظ شیخ ہی ہیں؟ جی اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا نام بھی لیا گیا بڑا. نظامی صاحب پچھلے دنوں گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر صاحب پچھلے دنوں ان کا بھی بڑے جوش و خروش سے نام دیا گیا. تو میرا مقصد ہے کہ پاکستان میں جی کیا کوئی ٹیلنٹ کی کمی ہے؟ ایک بات یہ کہ جو ہے نا یہ وائٹ مینز برڈن, جی جو گوروں کے ملک میں رہتا ہو چاہے وہ پاکستانی ہو, وہ بڑا یار محترم ہے. اچھا, اب دیکھیں نا 2 بھائی ہوں, جس طرح ایک بھائی جو ہے باہر سے اپنے ملتا کو ٹکٹ میڈیسن بھی بھیجے, سارا بھیجے, وہ پھر دوسرا بھائی جو یہاں رہتا ہے اس کی وہ ویلیو نہیں ہوتی. تو یہی حال ہمارے فورن بیسڈ لوگوں کا, جن کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں ان کی کتنی
پاسپورٹ ہے ان کے پاس، اگرچہ حفیظ شیخ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہی جاتا، میرا پتہ کیا وہ وہاں کیا کاروبار ہیں، اب ان کے کاروبار کس صورتحال میں ہیں. اور پچھلے دور سے بھی چلے آ رہے ہیں. اس طرح ندیم بابر صاحب ہیں، 2 وزارتیں سنبھالی. سوال نظامی صاحب بنیادی طور پہ میرا یہ ہے، حفیظ شیخ صاحب کو لے کے پچھلے دنوں ہمارے روزنامہ 92 میں خبر لگی تھی کہ انہوں نے ایک طرح سے تھریٹ کیا کہ اگر IMF کی شرائط نہیں مانی جاتی تو میں مستعفی بھی ہو جاؤں گا. کیبنٹ کے اندر کچھ مشیر، کچھ وزیر بہت بے بس ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو بالکل وقت آنے پہ آنکھیں بھی دکھا دیتے ہیں، خواہ وہ پرائم منسٹر کیوں نہ، ان کو بھی دکھا دیتے ہیں. یہ جو توازن نہیں ہے کابینہ میں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ لیکن انٹرویو پروسیس بھی ایسا ہے نا، خالی خان صاحب کلیئر نہیں کرتے اور لوگ بھی کلیئر کرتے ہیں. جی، وہ جب کلیئر ہو جاتے ہیں تو وہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نظامی صاحب، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جو پارلیمنٹ میں ہوا اور جو ایک تاثر تھا کہ کچھ حکومت اپوزیشن کے درمیان جو اہم قانون سازی ہے اس کو لے کے معاملات طے پا گئے ہیں، لیکن آج پارلیمنٹ میں دیکھنے کو ایسا نہیں ملا. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ٹیلی فون لائن پہ ہمیں سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ سے گفتگو کریں گے آج یہ جو قانون سازی کے معاملات پہ لے کے جب قومی اسمبلی میں بل پیش کیے گئے اور جو بحث ہوتی رہی اس کو لے کے خاصی گرما گرمی بھی دیکھنے کو ملی. نظامی صاحب، ایک تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ کیا تماشا لگا رکھا بلیک میل کر رہے ہیں جی، اور اب یہ تماشا نہیں چلے گا. پھر خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی بڑے سخت زبان استعمال کی. میرے خیال فیصل صاحب کی طرف جانے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ایک جھلک اسمبلی میں آج ہوتا رہا. یہ ہم اس کو چلاتے ہیں، دکھاتے ہیں آپ کو کہ دیکھیے ذرا. جو رنگ وزیر خارجہ صاحب نے دینے کی کوشش کی، سیاستدان ہیں، سیاستدان اس قسم کی رنگ بازی جو ہے وہ کرتے ہیں. مذاکرات جو تھے ان کی پردہ داری تھی. آئندہ گورنمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی کمیونیکیشن میں داخل نہیں ہو. یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ ہم نیب زدہ لوگ ہیں اور ہم نیب کے لا کو جو ہے وہ استعمال کر کے خدا نخواستہ کو نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے نام لیا میرا. I have a right to reply. I have a point of personal explanation. اور اگر نہیں بولنے دیں گے تو ان کو بھی نہیں بولنے دیں گے. آپ بھی نہیں بولو گے، تم بھی نہیں بولو گے، نہیں بولو گے، نہیں بولو گے، بولو، بول کے دکھاؤ. معزز 2 سینئر ترین سیاستدان نظامی صاحب، ووٹنگ ہوئی 2 بل بھی پاس ہو گئی. شاہ محمود قریشی صاحب ممون تو بڑے میانہ روت تھے، آج کچھ زیادہ جوش میں آ گئے. اچھا فیصل صاحب یہ بتائیے کہ یہ آپ نے دیکھا خود بھی کہ آپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اپوزیشن جو ہے نیب زدہ اور یہ اس لا کو پاس کرنے کی آڑ میں ایک NRO مانگ رہی تھی، تو اس کی کیا آپ کے پاس وجہ ہے یہ کہنے کی؟ دیکھیے نظامی صاحب، عباسی صاحب، اس میں ایک بیک گراؤنڈ ہے. اب پہلے دن سے دیکھیں جو بلیک میلنگ انہوں نے کی، پہلے دن سے نیشنل اسمبلی کے اندر انہوں نے جو شور شرابہ کرتے رہے، گھنٹوں پہ مبنی یہ تقاریر کرتے رہے، اپنی کرپشن اور منی لانڈرنگ بچانے کی تقاریر اپنے لیڈران کی. کشمیر کی کاز کو جب اٹھایا تو یہ کنٹینر لے کر کے آئے، کشمیر کاز کو پیچھے کر دیا. جوائنٹ سیشن جب بلایا اسمبلی کا یونٹی دکھانے کے لیے، اس کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا. جو کووڈ کو جس طرح سے عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا، جس طرح سے وہ کنٹرول کر رہے تھے، افلاس کو بھی اور کرونا کو بھی، اس کو انہوں نے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی. ہر طرح سے یہ پوری طرح سے بلیک میلنگ ٹیکٹک استعمال کرتے رہے. اور اب جب انتہائی ضروری پیٹف کے قوانین کی جو بنانے کی ایک مقررہ مدت ہے اس کے اندر کرنا ہے، لیکن یہ اپوزیشن والے جو ہیں بدلے میں NRO مانگ رہے ہیں. یہ وہی NRO ہے جس کی وزیر اعظم عمران خان بات کرتے آئے ہیں اور یہ کہتے آئے ہیں کہ کون سا NRO. اب قانون میں اپوزیشن نے جو نیب قوانین میں جو ترامیم پیش کی ہیں وہی انہیں بتا دیتی ہیں کہ یہ ہے وہ NRO، یعنی کہ عام آدمی کے لیے تو جیلیں اور ان کے لیے ویلیں. انہیں صرف اپنی کرپشن اور منی لانڈرنگ سے چھٹی چاہیے. کہتے ہیں کہ 1999 سے پہلے جو کچھ ہوا اس کو نہیں ٹچ کیا جائے گا، یعنی کہ وہ ادوار جس میں انہوں نے لوٹ مار کی، جس میں چودھری شوگر ملز کیس نہ چلے، سرے محل نہ چلے، 99 تک حلالہ ہو جائے، مے فیئر اپارٹمنٹ، سودیبیہ کیس، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اس سے یہ بچنا چاہتے ہیں. جی صحیح ہے.
नीचे कि हो तो उसको टच ही ना करें, यानी कि 1 अरब से 1 रुपया नीचे करेंगे उसको आप टच ना करें, 1 रुपया कमाल हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग को कहते हैं कि जी नैप्स के उससे बाहर कर दें। तो इनकी जो मुजव्वजा तरामीम है और साथ में पैरेलल इसके उन्होंने जोड़ दिया, पैकेज डील मांगी है कि हम इधर आपको कर देते हैं, आप उधर हमें ये करके दे दें। ये तो सीधा सीधा एनआरओ मांगने वाली बात। अच्छा फैसल साहब ये बताइए कि जो आपने कोविड के बेसिस पे आपको कुछ महीने भी दिए गए थे कि ये FATF के कवानीन आप 3 महीने और ले लें, इतने आखिरी मरले पे आप क्यों उसको लेके आए? इसको बहुत पहले आप पार्लियामेंट में ला सकते थे, आपने भी तो बहुत ताख़ीर की ना इसको पार्लियामेंट में लाने के लिए। नहीं, ये देखिए ये कवानीन जो है अपोजिशन जो है किसी सूरत भी संजीदा नहीं रही इस हवाले से, और ये बड़ी एक गंभीर सिचुएशन इन्होंने खुद पैदा कर दी। और इस हवाले से जो पाकिस्तान को लेकर गए ग्रे लिस्ट के अंदर, वो भी नून लीग की हुकूमत में फैटिव में हम ग्रे लिस्ट हो गए। ग्रे लिस्ट क्यों हुए? इनके कारनामों की वजह से। खुद ये मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर मुलव्वस रहे, खुद ये करप्शन के अंदर मुलव्वस रहे, जिसके बाद पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत मुश्किल होगी। अब हमारी हुकूमत ने आके वो इकदाम किए हैं जिसकी फैटिव ने काफी तारीफ की जी। और फैटिव ने फॉलो अप रिपोर्ट में पाकिस्तान के जो बिल्स हैं, जो पाकिस्तान बिल्स लेकर आए, उनको पॉजिटिव कहा। इंटरम ईमेल के अंदर भी पाकिस्तान की जो है वो उन्होंने तारीफ की है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको हम देखें कि ये पूरे मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ अगर कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान फैटिव में कामयाब हो, वो है भारत। जी, भारत पूरी कोशिश करता है कि पाकिस्तान किसी तरह से फैटिव में ग्रे लिस्ट में रहे या फिर ब्लैक लिस्ट में चला जाए। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत की, इमरान खान की ये खारजा पॉलिसी और ठीक है। अच्छा फैसल साहब, कवानीन दरकार हैं, उस हवाले से ये लेजिस्लेशन करने की वजह से हमारी पोजीशन बहुत बेहतर है। अच्छा फैसल साहब, फायदा गरीब आदमी को होना है। ये क्यों अपनी चीजें, अपनी चोरी बचाने के लिए पाकिस्तान के लिए जो फैसल साहब ये लेजिस्लेशन जो आपने करनी है, पहले ये देखने को भी मिल रहा था, सुनने को भी, कि ओपोजिशन के साथ कोई समझौता हो गया है इस मामले पे। अब अपोजिशन तो आपका साथ दे नहीं रही, सेनेट में उनकी अक्सरियत है। अगर आप ऑर्डिनेंस लाते हैं, ऑर्डिनेंस को तो बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले कहते हैं ये सिर्फ जंगी बुनियादों पे लाया जा सकता है, तो क्या ये मॉरली सियासी तौर पे हुकूमत की नाकामी नहीं होगी कि इतनी अहम कानून साजी के लिए आप कंसेंसस नहीं बिल्ड कर सके? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप ये देखें, जब भी ऑर्डिनेंस आता है वो बिल बन जाता है, और इस वक्त कमेटी को चला गया है बिल। जब मैं सेनेट की बात करता हूँ, और कल आपको एक गुड न्यूज़ भी मिलेगी इसके ऊपर, और ये बहुत ज़रूरी है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन है, पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता हम ये नहीं करते तो महंगाई का एक तूफान आना है इसकी वजह से। ये बहुत ज़रूरी फैटिव की कवानीन बनाने की जो एक ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि कल आपको एक अच्छी खबर इस हवाले से ज़रूर मिलेगी। हाँ नहीं, वो यकीना आप ये भी तो हुआ ना कि बहुत सारे सेनेटर 10 तो बलूचिस्तान की आपने एक्सटेंड किया, वो तो चले गए ईद मनाने, तो शायद आपकी अक्सरियत हो जाए वहाँ भी सेनेट में। यही गुड न्यूज़ है। नहीं, इंशाल्लाह ये बिल्स जो हैं ये पास हो जाएंगे, और यहाँ पे अपोजिशन को बड़ा अच्छा किरदार अदा करने की ज़रूरत है। नैब के अंदर जो तरमीम हैं, ये चीज़ें हैं, ये तो 2 अदवार इनके गुजरे हैं, 5 साल पीपल्स पार्टी के, 5 साल PMLN के, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। वो भी हम ठीक करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी जो इनकी तजावीज़ आई हैं वो तो बिल्कुल पर्सन स्पेसिफिक है। हर एक तजवीज़ के पीछे एक बंदा इनका छूटता है। तो इस तरह से नहीं होती कानून साजी। कानून साजी पब्लिक इंटरेस्ट में होती है, पर्सन स्पेसिफिक नहीं होती। जो फैसल साहब ये जो नैब का मामला, उसमें ख्वाजा साहब ने तो कह दिया कि जी अब हम हुकूमत से कम्युनिकेशन ही कोई नहीं रखेंगे। आप यूनिलेटरली इसको नैब कानून को ठीक करके ईवान में लेके आएंगे ताकि ये मामला जो है आप जो जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह कम से कम ठीक हो, क्योंकि इसमें सुकम तो बहुत है जिनकी निशानदेही सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। बिल्कुल, हम तो ओपन हैं, और हम यही अपोजिशन को भी कहते हैं कि जो चीज़ें जो हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, उसमें ज़रूर वो दें। लेकिन उन्होंने जो तजावीज़ दी हैं वो तो बिल्कुल NRO लेने के मुतरादिफ है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना।
آپ ملک کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے قانون سازی کرتے ہیں، نہ کہ لوگوں کے لیے جنہوں نے کرپشن اور منی لانڈرنگ کی ان کو بچانے کے لیے کرتے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے، اور ایسا اگر ہو تو پھر پاکستان کا جو مستقبل اکاؤنٹیبلٹی کے علاوہ تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. نہیں وہ تو دیکھیں نا، اس میں جو انہوں نے یہ کہا کہ جی 1 ارب سے جو کم کرپشن ہے اس میں نیب کا کوئی اختیار نہیں. کروڑ، یعنی کہ اگر فرض کریں کہ 99 کروڑ 99,000 جیسے شاہ محمود قریشی نے کہا تو وہ نیب نہیں دے سکتی تھی. وہ تو آئی ایگری وتھ یو کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن دوسری طرف یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک اور بڑی عجیب بات کی ہے کہ اینٹی ٹیررزم کا جو بل ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کے بعد نہ نیب کی ضرورت رہتی ہے اور نہ ہی جمہوریت کی رہے گی. یہ کوئی ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو ہے اس میں، یا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والی حکومتیں اس کو استعمال کریں اپوزیشن کے خلاف؟ دیکھیے میں ایک انٹرویو ان کا دیکھ رہا تھا اور اس میں وہ اس سوال کا جواب نہیں دے پا رہے تھے کہ کس طرح سے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ مطمئن نہیں کر پا رہے تھے. ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کنفیوژن سے بھرپور ہے. ہم نے یہی ان کو کہا تھا کہ جو بھی نکات ہیں اپوزیشن جو ہے اپنی فیڈ بیک دے، لیکن انہوں نے بدلے میں سارا کچھ جو ہے نا نیب آرڈیننس کے اندر چیزیں ڈالی ہیں. ٹیکنیکل نکات اس میں بھی وہ نہیں آئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ جو چیز اگر نہیں ہوگی تو یہ بھارت چاہتا ہے نہ ہو، صرف بھارت چاہتا ہے کہ یہ چیز نہ ہو، اور پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو یہ چیز کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اسی لیے ہم اس اسپرٹ کے ساتھ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پاکستانی قوم کو ایک اچھی خبر ہی ملے گی. جی اچھا فیصل صاحب، آج کی ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہے، ذرا اس سے متعلق بھی بتا دیں. 2 آپ کے اہم جو معاونین خصوصی ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. ریزن کیا ہے؟ کارکردگی ٹھیک نہیں تھی یا کوئی اور میٹرز ہیں؟ اور جو استعفیٰ انہوں نے دیا پھر اس کو قبول بھی کر لیا گیا؟ دیکھیے اس حوالے سے آپ کے پروڈیوسر نے بھی مجھ سے بات کی تو میں نے یہی کہا تھا کہ مجھے اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، لیکن چھوڑ دیجیے اگر وقت کے ساتھ وزیر اعظم کی یہ ثوابدید ہے کہ وہ اپنی ٹیم میں تبدیلیاں لائیں یا چیزیں کریں، اس حوالے سے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں، اب دیکھیے جا کے ٹھہرتی ہے نظر کہاں. تو امپروومنٹ لانے کے لیے چیزیں کی جاتی ہے، لیکن بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ مجھے اس حوالے سے کوئی معلومات. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے فیصل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے. نظام صاحب پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا، اور اپنا جو فیصل صاحب بات اس پہ خیر کرنا ہی نہیں چاہتے. آج کے پروگرام سے اتنے. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.